अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुल्की और गैर मुल्की कर्जों से किस तरह निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली टैक्सेस पर मबनी है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, हम कर्जों से बचते चले जाएंगे। टैक्स निज़ाम में क्या ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करके हम टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं, और क्या ऐसी खूबियां हैं जिनको हम आवाम में उजागर करके आवाम को टैक्स नेट में लाने के लिए माइल कर सकते हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप माहिर मुआशात हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, माहिर टैक्स कवानीन हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़हाद अतीक चौधरी साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक हारून अहमद साहब, आप एफसी हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और लाहौर टैक्स बार के नायब सदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुनीब अख्तर इंसारी साहब, और एडवोकेट कैसर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा सर, हमारे जो टैक्स निज़ाम है इसमें क्या खामियाँ और क्या खूबियाँ हैं। मौजूदा टैक्स निज़ाम में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये बहुत छोटी टैक्स बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा शरह से टैक्स से महसूलात हासिल कर रहा है। जहाँ कामयाबी होती है, जिन ममालिक में टैक्स निज़ाम बहुत कामयाब है, वहाँ ये होता है कि हर एक का इंसान जो पर्सन जो है जिसके ऊपर टैक्स वाजिब है वो उसको अदा करता है वॉलंटरीली, और यूँ एक बड़ी टैक्स बेस के ऊपर टैक्स की जो है वो कलेक्शन की जाती है। पाकिस्तान में इस साल 35% कम रिटर्नें हुई हैं, जो कि इस बात का बिल्कुल हमें एहसास दिला रही हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न जो पहले फ़ाइल कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि सेल टैक्स में भी सिर्फ 3 लाख कोई 20,000 के करीब लोग जो है रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ जो रिटर्न फाइल करते हैं वो आधे भी नहीं है, और उनमें से भी सिर्फ 40,000 लोग कोई टैक्स पे करते हैं। इसी तरह कस्टम का निज़ाम और हमारा जो एक्साइज़ का है उसमें भी बेशुमार लीकेजेस हैं। बुनियादी तौर पर हम इस निज़ाम के ज़रिए जो हमने कायम किया है और उस मशीनरी के ज़रिए हम वो महसूलात इकट्ठे नहीं कर पा रहे। यानी कि हमारी इस वक्त FBR की जो शरह है वो सिर्फ 8.5 है GDP की, और अगर हम सारे पाकिस्तान की भी देख लें तो वो सिर्फ 9.2 है, जो बहुत ही कम है। इससे कम से कम 15 से 20% के दरमियान ले जाना होगा अगर मुल्क ने माशी तौर पर आगे बढ़ना है। डॉक्टर इकरामुल साहब, ये भी बताइएगा, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की माशी टीम पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न कर सकती है। नए वज़ीर ख़ज़ाना जो कि एक बहुत कामयाब और तजर्बाकार बैंकर हैं, उनको इसलिए लाया गया है कि सियासी मसलहतों से हटकर जो तकनीकी बुनियाद पर फ़ैसले करने हैं और फिर उस पर अमल दरामद करवाना है, उसके लिए कोई टेक्नोक्रेट हों। अगरचे माजी में टेक्नोक्रेट्स ने भी कोई बेहतर हमारे कारकर्दगी नहीं दिखाई, मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि अब चूँकि हालात ऐसे हैं कि डू या डाई वाली बात है, तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इनका जो मेन मकसद होगा वो ये है कि हुकूमत के महसूलात में कम से कम 15% GDP का जो है वो शरह से इजाफ़ा हो। इस वक्त वहाँ FBR सिर्फ 8.5 पर है। इसके अलावा उनकी और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होंगी कि वो माशी तरक्की के अहदाफ पूरे करें। अगर पाकिस्तान में शरह नमू 2% रही तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। तो इस वक्त जितने भी गंभीर हमारे माशी मसाइल हैं उनके लिए उनको ने बहुत एक प्लान जो है वो यकीनन तैयार किया होगा, और अगर नहीं तैयार किया तो फिर जल्द तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम एक तरह से माशी सतह पे हालत जंग में हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि वार कैबिनेट होनी चाहिए थी इस ज़मानों में, क्योंकि अगर मुल्क माशी तौर पर वायबल ना रहे तो फिर आपको पता है कि आपने USSR का भी अंजाम देखा है। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में अब संजीदगी का मुजाहरा होगा, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम सारे ही आस्पेक्ट जो हैं महंगाई का हो, चाहे वो हमारा बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्काउंट रेट का हो, चाहे वो हमारा महसूलात का हो, चाहे वो माशी तरक्की का हो, सब के ऊपर एक हमागीर नज़र डालते हुए इन चैलेंजेस को कबूल किया उन्होंने, और हम सिर्फ उनकी कामयाबी की दुआ कर सकते हैं और अपने ताउन का उनके साथ इजहार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि IMF ने पहली बार हुकूमत से NFC अवार्ड पर गुफ्तगू की है, जिसे हुकूमत ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है उनके मुतालबे को। आप इसको किस तरह देखते हैं? IMF ने एक से ज़्यादा मरतबा ये इशारा किया है कि जो हमारा 7th NFC अवार्ड है उसके तहत जो हम 57.5 सूबों को दे रहे हैं, तो उसको विज़िट करने की ज़रूरत है। आइनी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है कि हम उनका हिस्सा कम कर सकें, क्योंकि उसके लिए तो आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। और मेरा ख़्याल है कि
اس کو ہرگز نہیں چھیڑنا چاہیے اس آئینی پوزیشن کو. اس کے بجائے کیک کا سائز بڑا کرنا چاہیے. صوبوں کے ساتھ مل کر ایک فیڈرلائز ٹیکس ایجنسی بنائی جائے اور ہر طرح کے محصولات جو ہیں چاہے وہ مقامی سطح کے ہوں، چاہے صوبائی سطح کے ہوں، چاہے وہ قومی سطح کے ہوں، ان کو مل جل کر پوری تندہی سے اکٹھا کرنا چاہیے اور پھر اس کا استعمال بھی صحیح ہو. یعنی کہ جو ہمارا پراپرٹی ٹیکس ہے وہ لوگوں کی جہاں کے لوگوں نے دیا ہو مقامی ان کے لیے استعمال ہو، پھر صوبائی سطح کے ٹیکسز اور پھر وفاقی. اگر ہم یہ مکمل کوشش نہیں کریں گے، اس کے بارے میں ہمارا کام موجود ہے. اگر ایک اچھی فیڈرلائز ٹیکس ایجنسی بنا لی جائے جیسے دوسرے ممالک میں ہے اور وہ پھر سوشل سیکورٹی سے ریلیٹڈ پیمنٹس بھی کرتے ہیں، جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے میرا نہیں خیال کہ اب جو اس وقت ٹیکس مشینری اتنی فریگمنٹڈ ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی بکھری ہوئی ہے، وہ کبھی بھی مناسب طریقے سے ٹیکس کی کمپلائنس کروا سکے گی کسی بھی سطح کے اوپر. یہ میرا بالکل کنسیڈرڈ ویو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا ہے کہ وہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے، نہ کہ نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. 76 سال میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے گا، براڈنگ آف ٹیکس بیس کی جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے گا؟ جی، ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت پہ تو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. کیسے بڑھائی جائے یہ ہے اصل مسئلہ، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس پہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو راضی کر سکیں. میرے حساب سے اگر ہم شرح ٹیکس کم کریں اور اس کے ساتھ ہم ان سب سٹیک ہولڈرز کو کہیں کہ چونکہ شرح اب ہم نے بہت کم کر دی ہے تو آپ سارے ٹیکس جمع کروائیں، تو یہ والنٹری کمپلائنس ان کی ایسوسیشنز کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہاں تک تاجروں کا مسئلہ ہے کیونکہ ان کے ٹیکس کے اوپر بہت شور رہتا ہے. دوسرا مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ پروفیشنل جو ہیں وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. جب سروس سیکٹر 60% ہے تو دیکھنا چاہیے کہ بینکوں کے علاوہ اور جو خدمات کے اوپر کما رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، یہ کیوں اتنا کم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ اصل میں بڑا مسئلہ ہے اور بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پاورفل بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے. اس کے باوجود وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف نہیں آ رہا، اس کے باوجود وہ پورے ٹیکس کی کمپلائنس کی طرف نہیں آ رہا، سپلائی چین کا حصہ بننا نہیں چاہ رہا. تو یہاں ٹیکس بیس بڑھانی ہے تو ہمیں پھر کسی کو بھی رائے دیے بغیر ہر طرح کی آمدنی، چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے نان ایگریکلچر، اگر وہ مقررہ حد سے زیادہ ہے تو ہر ایک کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے اور ریٹرن کو سادہ کریں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے بھی اجتناب کریں کیونکہ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے کہ یہ بہت مشکل ہے. وہ بعد میں ایسٹس کی تفصیلات حاصل کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے آمدنی کتنی ظاہر کی اور اتنے ایسٹ کہاں سے بنائے ہیں. تو وہ اس وقت سیکشن جو ہمارا ہے 111 وہ تو اس وقت بھی استعمال ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ سادہ ریٹرن کر دیں، شرح کم کر دیں تو اور لوگوں کو پھر اس طرف مائل کریں تو ٹیکس بیس بڑھ جائے گی. حکومت کا یہ انڈیا تو ہے مگر شاید کام کرنے کا طریقہ کار ابھی انہوں نے صحیح نہیں اپنایا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو حکومت سخت فیصلوں کا اعلان کرتی ہے وہ سخت فیصلے ٹیکسز کے ذریعے عوام پر امپیکٹ کیے جائیں گے، ان کے تمام اثرات جو سخت فیصلوں کے وہ عوام تک جائیں گے یا ٹیکس دہندگان کی طرف جائیں گے؟ سخت فیصلوں کا ذکر تو اب وزیر اعظم محترم نے بھی اور سب لوگوں نے کیا ہے کہ اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ سخت فیصلے کرے. سخت فیصلوں سے مراد ان کی جو ہے وہ بھی میں اختلاف رکھتا ہوں. سخت فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے 2 ٹریلین کی مراد ٹیکس دی ہوئی ہیں وہ ختم کریں. سخت فیصلہ تو دراصل یہ ہونا چاہیے کہ جو مراد مل رہی ہیں کائنڈ پرکوزٹس کی شکل میں، بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے. اگر یہ ختم ہو جائیں اور یہ مانیٹائز کر دیا جائے پورا جو ہے، اور اس جو پراپرٹی کو چاہے وہ جی او آر کی ہو چاہے اور جگہ پہ ہو، اس کو اگر ہم 100 سال کی لیز کے لیے پیش کریں، آکشن ہو، وہاں سے بھی 10% ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی پاکستان مضبوط ہوگا اور معاشی ترقی کا رستہ کھلے گا. لوگ اس زمین کو پھر کمرشل پرپز کے لیے استعمال کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے کیونکہ پاکستان کا بڑا مسئلہ نوکریاں اور انویسٹمنٹ اور مہنگائی ہے. یہ تینوں تبھی ختم ہوں گے جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، جب ہم بہت ہر سیکٹر کے اندر ترقی کی طرف جائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ویلیو ایڈڈ میں ہمیں ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ آئی ٹی کی بھی کرنا چاہیے. تو سخت فیصلے جو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ سخت فیصلے یہ ہیں کہ دراصل اب لگژری اور جو مراد اور ٹیکس فری یہ سب چیزوں سے ہمیں ہاتھ کھینچنا پڑے گا اور ہر ایک سے اس کی استطاعت کے مطابق ٹیکس لینا ہوگا اور اس کو ضرورت کے مطابق معاوضہ دینا ہوگا اور اس کا خرچہ جو ہے وہ انتہائی مناسب طریقے پر ملک اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جن ناظرین اس وقت میں ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک ہارون احمد صاحب، آپ ایف سی ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں. ملک ہارون صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ
عوام حکومت اور معاشی ٹیم پر امیدیں رکھ سکتی ہے کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے؟ موجودہ حکومت اور نئی الیکٹڈ حکومت اور جو نئے ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان سے ہماری کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں، وہ بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری امید یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 26% پہ پہنچا ہوا ہے اور اس کو وہ کم کریں گے، اور سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو 15 سے 16% پہ لے آئیں گے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس قدم کی ضرورت ہے ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ہے. دوسرا، کیونکہ بینکنگ سیکٹر سے ہیں تو میں اگلی بات یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا جو اتنا بھی ایکسپورٹر ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر کی سائڈ سے ہے یا جتنا بھی ڈیجیٹل ورلڈ کام کر رہا ہے، وہ ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹرائپ ہو یا پے پال ہو یا انٹرنیشنل جو منی ٹرانسفر میکنزم ہے، ان کو پاکستان میں نہیں آ رہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں، اور بار بار انٹرنیٹ کو بند کرنا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے وہ لوگ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس کو لے کے آئیں گے، اور ہمارے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں ان کو باہر جانا پڑتا ہے، باہر کمپنیز بنانی پڑتی ہیں کہ ان ٹرانزیکشن کو کر سکیں، وہ دنیا سے جو پیسہ کلیکٹ کرنا ہے ان کے ذریعے کر سکیں، پے پال کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے کر سکیں. تو وہ اس سے باہر آئیں گے اور پاکستان میں یہ پیسہ آئے گا اور پاکستان کی اکانومی کو امپروو کرے گا. تھرڈلی یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا ٹیکس پیئر ہے وہ 70-80% ٹیکس دے رہا ہے، اور 70-80% ٹیکس دینے کے باوجود اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کا وقار کو بلند کریں گے، اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے ان پہ کوئی نیا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کا فوکس جو ہے وہ نئے ٹیکس پیئرز کو ڈھونڈنے کے اوپر ہوگا، نئے ٹیکس بیس کو امپروو کرنے کے اوپر ہوگا. تو ٹیکس پیئر جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے بہت اس نے سفر کیا ہے. اس وقت تمام یونٹس جو ہیں وہ لاسز میں چلے گئے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ چکا ہے، ہمارا الیکٹریسٹی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے، ہمارے گیس کے بل بہت بڑھ چکے ہیں. تو ان کے اندر جب تک ریڈکشن نہیں کی جائے گی، جب تک ان کے اندر ہماری کاسٹ کٹنگ نہیں کی جائے گی، ہم انٹرنیشنلی اگر ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو ہم وائبل نہیں رہیں گے، اور ہمارا جو یہاں کا ایکسپورٹر ہے باہر موو کرے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے، پروسیجرل سٹیپس جتنے بھی ہیں ان کے اندر فوکس کیا جائے کہ ٹیکس جو بزنس مین ہیں ان کمیونٹی ہے اس کو انسینٹیو دیے جائیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو رسپیکٹ دی جائے، اور اس کے بعد ہمارا جو مارک اپ ریٹس ہیں ان کو کم کیا جائے. اور اس کے اوپر محل اگر ان چیزوں کو کیا جاتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اکانومی کے اندر مثبت پیش رفت ہوگی. ملک حرم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت سخت معاشی پالیسیاں بنا کر ڈیجیٹل ٹیکس وصولی کو یقینی بنانا چاہتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ سخت معاشی پالیسیاں اڈاپٹ کی جائیں گی جب تک کہ IMF کا پلان نہیں اپروو ہوتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت سختی تو اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ ٹیکس برڈن جو ہے 70-80% پہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بہت اوپر چلا گیا ہے. ایسے میں اس سے سخت اور پالیسیز کیا ہوں گی؟ سختی اگر وہ ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں ٹرانزیکشن کو، تو وہ تو پہلے ہی ہمارے یہاں ڈیجیٹلائزیشن بہت طرح سے ہو چکی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یہاں پہ ریٹیلر انٹیگریٹ ہو گئے، ریسٹورنٹ جو ہیں انٹیگریٹ ہو گئے، کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ساری انٹیگریٹ ہو گئیں، ہمارا معلومات کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو گیا. تو ڈیجیٹلائز تو بہت کچھ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. ڈیجیٹلائزیشن اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل صرف براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر تو یہاں سے بزنس مین چھوڑ کے جا رہا ہے کنٹری کو، وہ یہاں سے بزنس کلوز کر رہے ہیں. ہمیں ان کو اگر اس کنٹری کو چلانا ہے تو اس کے لیے ان کو انسینٹیو دینے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ان کی معاشی پالیسیز کو سخت کیا جائے. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی بزنس مین کو آپ ریلیف دیتے ہیں ٹیکسیشن ٹرمز، وہ کلیکشن جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتی، وہ بلکہ بڑھ جاتی ہے. تو ان مائی ویوز کہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ابھی آیا 264 بلین جو ہے وہ سیلڈ کلاس نے ٹیکسز دی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایکسپورٹر سے، ریٹیلر سے، ان سے بھی سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سیلڈ کلاس سے لیا جا رہا ہے. تو کتنا برڈن ہے ایک انڈیویجول پہ، ایک نارمل بزنس مین پہ، کہ وہ پے کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. تو ان معاشی پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. ملک صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ IMF کے مطالبات اور حکومت کے بیانات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب ریئل اسٹیٹ پر اور مینوفیکچرر پر اور ریٹیلر پر ٹیکسز لگائے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا موجودہ ٹیکس کے نظام سے یا IMF کے نظام سے ہمیں کوئی ٹیکس ریلیف ملے گا؟ تو ابھی تو ہم کہیں کہ نیئر فیوچر میں یا ابھی بہت کچھ جلدی کو واقعہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. میرے خیال میں 2 سال تو بہت ہی سخت ہے.
اور اس وقت جو کلیکشن اس سال کی ہونی تھی اس کے ٹارگٹس پہلے ہی FBR اچیو نہیں کر پا رہا، تو اسی لیے نئے ٹیکسز کو لایا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ ٹیکسز آ جاتے ہیں تو جو کوئی تھوڑا بہت کام چل بھی رہا ہے وہ بھی کام خراب ہو جائے گا۔ آپ صرف سروس پرووائڈرز کو دیکھ لیں کہ وہ انڈیویجول ہے یا پارٹنرشپ ہے، 11% ٹیکس دیتا ہے، 16% سیل ٹیکس دیتا ہے، اب 27% ٹیکس تو اس نے اسٹریٹ اپنی ریسیٹ پہ دینا ہے۔ اتنا ٹیکس دے کے اب اس کے بعد اس کی جب ٹیکس ریٹرن فائل ہوتی ہے تو 11% کی بجائے 35% وہ ٹیکس دیتا ہے۔ اتنی ہائر ٹیکسیشن آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص اگر بزنس کرے گا تو اس کی کیا بنے گا، اتنا نہ پروفٹ ہے نہ وہ ارننگ ہے، اور یہ انہوں نے منیمم ٹیکس بھی کر دیا ہوا ہے۔ آپ لاس کرتے ہیں، آپ ڈکلیئر بھی کریں گے، انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، وہ منیمم ٹیکس ہے۔ تو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ جو IMF ہو یا موجودہ ٹیکسیشن سسٹم ہو، ان سے ہم کوئی امید نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جو حکومتوں نے پچھلے 75 سالوں میں اس کنٹری کے ساتھ وہ جو بھی سلوک ہوا، چاہیے یہ کہ وہ جو پیچھے کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے، جنہوں نے اس کنٹری کے ٹیکسوں کو چوری کیا، یہاں سے لوٹ مار کی، ان کے خلاف ایکشن لیں، ان سے ریکوری کریں اور اس کی کنٹری کی کچھ حالات کو بہتر کریں۔ ہمارے ہاں نئے ٹورزم کو امپروو کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں فری زونز جو ہیں ان کو لے کے وہ آگے چلیں، وہاں پہ بزنس کمیونٹی کو لے کے آئیں، انویسٹمنٹ کروائیں۔ ابھی حالات تو یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہی ان چیزوں کے اوپر۔ آج 2 مہینے ہو گئے حکومت کو، اس نے ایک بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ نہیں کی جس میں وہ بیٹھیں اور ڈسکس کریں، ان کو اعتماد میں لیں۔ ابھی بجٹ سر پہ آنے والا ہے، ان سے کوئی تجاویز نہیں لی گئی، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کے کور کمیٹیز بنائیں، ڈفرینٹ ایریاز پہ، مائننگ پہ، بینکنگ پہ، ہر ایریاز پہ کمیٹیز بنائیں، ان سے رائے لیں۔ تو بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کنٹری کے مسائل سالو ہوں گے، اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا کنٹری۔ ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ IMF کے مطالبات اور ہمارا موجودہ ٹیکس نظام، کیا عوام کو ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ IMF کے پروگرام سے پہلے ریٹیلرز پہ، مینوفیکچررز پہ ٹیکسیں لگانے جا رہی ہے اور اس کے ریل اسٹیٹ پہ لگانے جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ گورنمنٹ بیسیکلی میں نے کہا نا کہ وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکی، اور جب آپ ٹارگٹس 1% جو ایگریڈ تھے وہ کوارٹرلی اچیو نہیں کریں گے تو آپ کو اگلے کوارٹر کی جو ہے کلیکشن کے ٹارگٹس کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ تو منی بجٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں گیس کے بلوں کو بڑھا دیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کے بلوں کو بڑھایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر آئے دن جو ہے، اگرچہ کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ اس وقت ریئل انٹرسٹ ریٹ 15 to 16% ہے، لیکن اس کو اتنا ہائی ریٹ پہ رکھا گیا ہے، اس کو 26% پہ لوگوں کو چارج ہو رہا ہے، 25-26 پہ جا کے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی لوگ سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایڈیشن کی جاتی ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ جو سروائیونگ اینٹیز ہیں، سروائیونگ بزنس ہیں، وہ بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ لوگ اس کنٹری سے بھاگ رہے ہیں، وہ دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں، دوسرے کنٹریز میں سیٹ اپ کر رہے ہیں۔ آج UAE میں جائیں، ہر مطلب وہاں پہ پاکستانی پہنچا ہوا ہے، آپ سعودیہ جائیں وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یورپ جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اس کنٹری کے لا اینڈ آرڈر سے خوش نہیں ہیں، لوگ اس کنٹری کے انویسٹمنٹ کے کلائمیٹ سے خوش نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں ان سے بہت تنگ ہیں، یہاں جو مارک اپ ریٹس ہیں ان سے بڑے تنگ ہیں، یہاں جو ہمارے یوٹیلیٹی کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے۔ تو کنسیڈرنگ دیٹ دا بیسٹ پلیس ان ٹرمز آف HR، ہمارے پاس بیسٹ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے، ہمارے پاس کاسٹ جو ہے ادروائز PKR جو کیونکہ بہت لو ویلیو پہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ہمیں فائدے ہونے کے باوجود لوگ یہاں پہ بزنس نہیں کر پا رہے۔ تو ان چیزوں پہ اگر فوکس کیا جائے تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان منی بجٹ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ملک صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت بجٹ سے پہلے منی بجٹ لا سکتی ہے، اور نئی حکومت کی اولین ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اولین ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اولین ترجیحات اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کا کانفیڈنس لیا جائے۔ ایک الیکشن کے بعد سے سچویشن بنی ہوئی ہے جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن آپس میں جھگڑ رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے اور کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، یوں لگتا ہے ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ حکومت چلی جائے گی، کوئی اس کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ جس چیز کا نام ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو جو گورنمنٹ ہے اس کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ بزنس مین کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے آگے کا روڈ میپ طے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر گورنمنٹ میں کوئی بھی چینج ہوگا بزنس مین کی جو رائے ہے، جو چیزیں ہیں وہ ساتھ چلیں گی۔ پوزیشن سب کے سامنے ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہم لونز ہم نے دینے ہیں، ہم ڈیٹس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ پرائسز کی چیزوں کی زیادہ ہے تو ایونچولی ہمیں یہاں بھی آئے کرنے پڑ رہی ہیں۔
لیکن کمپٹیشن تو کرنا ہے. انٹرنیشنلی لوگ دوسرے کنٹریز جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم گین کریں اور آگے بڑھیں, اور پھر مطلب لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ وہ یہاں پہ نئے نئے پروجیکٹس لگائیں تاکہ ان امپلائمنٹ ختم ہو. ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے تو بہت سارے راستے بن سکتے ہیں. یہ منی بجٹ اس کا سلوشن نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس IMF سے جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ان کو منی بجٹ دینا ہی دینا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کس حد تک ڈیزاسٹرس ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو بھی فوکس کریں وہ ایسے لوگوں پہ جو کہ نان فائلرز ہیں, جو نان ٹیکس پیئر ہیں, جو کہ ٹیکس بیس میں نہیں آ رہے. اپنے FBR کو ایکٹیو کریں کہ وہ بیس کو بڑھانے پہ توجہ دیں. وہ ان چیزوں کے اوپر اگر فوکس کریں گے تو ہم ٹیکسز کی کلیکشن کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو پاکستان کو بزنس جو باہر سے جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایکٹیو کریں, پاکستان کے بزنس لے کے آئیں. ہماری کیونکہ PKR ٹرمز میں ہم بہت لو ہیں. ہماری جو پیرٹی ہے بٹوین ڈالر ٹو PKR وہ 280 285 پہ جا رہی ہے. تو اس میں ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری یہاں پہ کاسٹ سیونگ مل جاتی ہے. اس کی گراؤنڈ کے اوپر وہ اپنے کسٹمر کو اور لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے اپنی یہاں سے امپورٹ کریں, جو پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ہوگی اور پاکستان میں ڈالرز آئیں گے اور کنٹری آگے بڑھے گا. UAE سعودیہ کے اندر اس وقت ون آف دا لارجسٹ ایکسپینشن ہو رہی ہے. ان کا 2030 کا ویژن ہے, وہاں بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے جو سروس سیکٹر ہے اس کو وہاں لے کے جائیں, ہمارا سپلائیز ہیں اس کو لے کے جائیں. ہم اپنے انٹرنل ایشوز سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں, وہ کام ہی نہیں کر پا رہے. آج اس پہ فوکس کریں, ہم بہت بزنس فلورش کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں فورن ایکسچینج آئے گا, ڈالر کی پرائس نیچے گرے گی تو یہ تمام جو کاسٹ ہیں یہ بھی نیچے آ جائیں گی. تو ان کو امیجیٹلی بجائے کہ لوگوں سے جا کے گرانٹ مانگے, قرض مانگیں, ان کے پیچھے پڑیں, بزنس لے کے آئیں, اس کے اوپر فوکس کریں. دیٹ از دا اونلی سلوشن. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اس کا روڈ میپ نہیں ہو سکتا. اگر یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو یہ کنٹری آنے والے دنوں میں رائٹس بھی ہو سکتے ہیں, بہت برے حالات ہو سکتے ہیں. لوگ بہت زیادہ ان کا زندہ رہنا محال ہوا ہوا ہے. بہت شکریہ ملک ہارون صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں زاہد عتیق چودھری صاحب, آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے زاہد عتیق چودھری صاحب, آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. زاہد عتیق چودھری صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم پاکستان کو معاشی بدحالی سے اور بحرانوں سے نکال سکتی ہے؟ کیا جو وزیر خزانہ صاحب ہیں محمد اورنگزیب, ان کی ٹیم ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو جو نئے فنانس منسٹر صاحب آئے ہیں ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں, چونکہ ہم اس ملک سے ہیں اور یہ ملک ہم سے ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو اس کے معاشی بحرانوں سے نکالے. یہ ایک ہولی منتھ ہے رمضان کا, مشکلات اور چیلنجز بہت جو ہیں وہ سویئر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اور ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو ہے IPP کمپنیز کا, اور اسی طرح سے جو مارک اپ کی شرح ہے, اور جو یوٹیلیٹی کی پرائسز ہیں وہ اس ریجن میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے 5 ٹائم ہائی ہیں. تو یہ سارے سرکمسٹانسز ہمارے بزنس مین کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے کمپٹیشن کے لیے. جو اس وقت ایکسپورٹر ہے وہ اسی طرح پس رہا ہے کہ اس کو جو مارک اپ دینا پڑنا ہے, یا یوٹیلیٹی کی کاسٹ ہے, یا گیس کے بلوں کی کاسٹ ہے, قیمتیں یہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں, اور را مٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے تو وہ ایک لمیٹڈ ڈالرز کی LCZ بینکوں کو اجازت ہے کھولنے کی. تو اس طرح سے جو ایک مارکیٹ میں آپ سمجھے سپلائی ہوتی ہے را مٹیریل کی ریگولر, وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پرائسز کا پریشر ہے. جیسی کوئی چیز کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے تو طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز بھی 5-10% بڑھ جاتی ہیں. یہ سارے سرکمسٹانسز مل کے جو ہے ہمارے بزنس کے, ملک کے بزنس کے جو حالات ہیں ان کو مشکل بناتے ہیں. اب جو معاشی ٹیم کی آپ نے بات کی تو ان کے سامنے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹ سروسنگ ہے, اور اسی طرح سے جو قرضوں کی واپسی ہے. تو جو ہمارے لوکل وسائل ہیں, چاہے فورن ریمیٹنس ہو یا ایکسپورٹ پروسیڈ ہو, وہ تو اجازت نہیں دیتی ان ضرورتوں اور ان جو ہے ہمارے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ٹارگیٹس ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ IMF کا پروگرام ہے, اور جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں ان سے قرضے لینے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ SIFC بھی برابر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک میں ہم سرمایہ کاری لیں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی ہو یا IT کی ہو, یا اسی طرح سے
انڈسٹری کی ہو پرائیویٹائزیشن کے تھرو. تو یہ سارے معاملات ہیں. یہ ملک آگے بڑھانے کے لیے اس وقت اس ملک میں سرمایہ کاری کا آنا بہت ضروری ہے, اور سرمایہ کاری اسی وقت آئے گی جب ایک آپ کا جو ماحول ہے وہ جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن ہوگی. آپ کا لوکل سرمایہ کاری جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. ایف بی آر کی کارکردگی, اور آپ دیکھیے کہ ایف بی آر اور دیگر ڈپارٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے بزنس مینس کو ہراس کرنے کا اور کاروبار کو یا ہر ادارہ بند کرنے کے پیچھے چلا ہوا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ کمپلائنس کروانی ہے, اور کمپلائنس کرانے کے لیے مائنر پینلٹی سے شروع کیا جاتا ہے. ڈے 1 کو جا کے بزنس کو سیل کر دیا جاتا ہے. تو بس اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر جب آپ دیکھیں بزنس مین ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور ایک ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہوتا, تو لوکل سرمایہ کار بھی مطمئن نہیں, تو پھر آپ کا جو فورن سرمایہ کار ہے وہ کیسے آئے گا. زاہد عتیق صاحب یہ بھی بتائیے گا, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ایف بی آر میں اصلاحات اور ریفارمز چاہتے ہیں جس کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ صاحب کا 76 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایف بی آر میں جس کسی نے نعرہ لگایا اصلاحات کا یا ریفارمز کا آج تک وہ پورا ہوا ہو. جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں, اور ری اسٹرکچرنگ کی بات جو ہے وہ فنانس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں ایف بی آر میں بیٹھ کے کی. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور وہ چیزیں جو اس ملک کے فائدے میں ہیں, یہاں کے ٹیکس سسٹم کے فائدے میں ہیں. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سے اور ان کی معاشی ٹیم سے کہ ہم چاہتے ہیں براڈننگ آف ٹیکس بیس ہو, اکراس دا بورڈ ہو, اور جو طاقتور طبقات ہیں جن کو ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں وہ وڈرا ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے غریب آدمی کا جو سیلز ٹیکس کے ذریعے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے استحصال ہوتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور جو طاقتور طبقات ہیں ان کو انکم ٹیکس دینا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکس کی پرسنٹیج ٹوٹل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں بڑھنی چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونے چاہیے, اور یہ سیلز ٹیکس کی شرح اس ریجن میں سب سے ہائی ہے 18%. اگر اس پہ فردر ٹیکس بھی ڈال دیں تو یہ اینڈ کنزیومر 22% کے حساب سے کوئی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جب آپ اپنی خریداری میں 1 لاکھ میں سے 22,000 روپے گورنمنٹ کو ٹیکسز دے دیتے ہیں ایک اینڈ کنزیومر کے طور پہ, تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی جو پرچیزنگ ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے. انفلیشن کو بھی یہ چیز ایک جو ہے وہ جنم دیتی ہے. تو ریفارمز ایسی چاہیے جو پروگریسو ہوں اس ملک میں, انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کرنے کے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کی طرف ہوں, اور جتنے بھی آپ کے آٹومیشن ہے. اور دیکھیں نا اب آپ ڈیجیٹل پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے. ایف بی آر نے کل ایک ایس آر او 350 نکالا ہے, اس کی روح سے ایک رولز ہیں کہ جو بھی امپورٹر ہے یا لوکل ٹریڈر ہے وہ کمشنر صاحب کے پاس جائے, 30 دن کے اندر اندر اپنی بیلنس شیٹ جمع کرا کے آئے. یہ کون سا دور ہے, یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ آپ آئی آر ایس کو چلاتے ہیں, آپ کی ایف بی آر پورٹلز چلتے ہیں, اور کمشنر کے آفس میں جا کے بیلنس شیٹ جمع کرانا, یہ ہیومن انٹریکشن کے تو ہم اگینسٹ ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے آٹومیشن کو لے کے آنا ہے, آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے, ہر چیز کو آپ نے آئی ایس کے ذریعے لے کے آنا ہے. آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے اس کا فارم آئی ایس پہ رکھ دیں, اور بزنس مین کو آپ پابند کر دیں. اگر ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہو پہلے فارم فائل کرو, پھر ریٹرن فائل ہو جائے گی. تو کمشنر کا اور ایف بی ایس کی فیلڈ فارمیشن کا اور اسٹاف کا انوالومنٹ یہ بتاتا ہے کہ ایف بی آر کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس ڈسکریشنری پاورز, اتھارٹی اور انفورسمنٹ اور یہ ڈنڈے کے سسٹم سے باہر نہیں آ پا رہا. زاہد عتیق چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا, پچھلے 77 سال میں ٹیکس نظام کی جو پرفارمنس ہے اور کارکردگی ہے, کیا وہ مطمئن بخش ہے, تسلی بخش ہے؟ ایف بی آر کی کارکردگی جو ہے وہ کسی لحاظ سے تو اطمینان بخش ہے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو بھی آئی ایم ایف نے اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے ان کو ریونیو کے ٹارگٹس دیے تھے انہوں نے پورے کیے ہیں. تو پھر اس طرح سے ہم ان کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر سکتے. آلدو کے براڈننگ آف ٹیکس بیس کے بھی انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں, لیکن ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ کی جو تعداد ہے, اگر 2023 کی ہم یہ دیکھیں ریٹرنز کی, تو آپ کو جو ہے بڑی حیرت ہوگی کہ بڑی ڈراسٹک جو ہے ڈکلائن آئی ہے. اگر ہم 2022 کی اے ٹی ایل یعنی ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ دیکھتے ہیں اور 1 مارچ 2024 کو جو برائے سال 2023 آئی ہے, تو اس میں کتنا ڈکلائن آ گیا ہے. تو یہ بھی انفورسمنٹ کرانا ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. ایف بی آر اگر اپنی کارکردگی پروگریسو ٹیکسیشن کے لیے چلائے گی تو ٹھیک ہے. اگر یہ صرف ٹارگٹس پورا کرنے کے لیے ایڈوانسز کی طرف ایمفیسس کرے گی, سیکشن 38 کا اور ریٹس کا بے جا استعمال کرے گی, تو اس سے پھر الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم میں تو آپ کے 1 2 3 مہینے کے ریونیو پورے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بزنس مین کا جو ایک میں بات کر رہا ہوں سسٹم کے اوپر اعتماد ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. زاہد عتیق چودھری صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے مطالبات, ان کے پروگرامز, پاکستان کے قرضے, سود کی ادائیگیاں, کیا پاکستان کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ریفارمز کریں, اور وہ ادارے جو اس ملک کے ٹیکس ریونیو کو کھا رہے ہیں
اور ایسے ادارے جو کہ بالکل جو ہے وہ اس ملک کے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہیں، اور ملک میں جو ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ سبسڈیوں میں اور ان اداروں کی تنخواہوں میں اور ادھر چلا جاتا ہے۔ میرا اشارہ پبلک سیکٹر اینٹیز کی طرف ہے جہاں 1000 ارب سے زیادہ کے لاسز ہیں، اور یہ حکومت اپنی جو ہے وہاں سبسڈی اور کنٹریبیوشن اور گرانٹس اور امداد دے کے ان اداروں کو چلا رہی ہے۔ یہ ایک سفید ہاتھی ہیں جن کا تدارک ہونا چاہیے، ریفارمز کی شکل میں، پرائیویٹائزیشن کی شکل میں، B2B، یا کوئی گورنمنٹ اس کے اوپر الٹرنیٹ جو بھی سوٹیبل پروگرام ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق متعارف کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سرمایہ کاری آئے، SIFC کے ذریعے آئے، گورنمنٹ کے ذریعے آئے، G2G آئے، اور یہ سرمایہ کاری صرف اور صرف اسی وقت آئے گی جب آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے اور آپ بزنس کے لیے ایک سازگار ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جو آج کے موجودہ حالات ہیں، یہاں پہ مقامی سرمایہ کار مطمئن نہیں ہے، تو آپ کا انٹرنیشنل سرمایہ کار آ کے کیوں یہاں پیسہ لگائے؟ بہت شکریہ زاہد عتیق چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین میں اس وقت لائن پر موجود ہیں انیب اختر انصاری صاحب، آپ نائب صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ انیب اختر انصاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو ٹیکس نظام ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خوبیاں کیا خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو ترقی ہے یا معیشت کا جو گروتھ بڑھانا ہے، اس میں FBR بورڈ آف ریونیو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور جب بھی ملک کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے، معیشت بہتر ہوتی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس میں رہی بات قرضوں کی کہ IMF سے قرضے جو ہم لے رہے ہیں اور جو ملک کے اوپر برڈن پہ برڈن ڈالتے جا رہے ہیں، اس سے نجات کیسے لی جا سکتی ہے، تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ اس میں FBR کو اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بزنس مین وہ خود بخود ٹیکس نیٹ میں آئیں، نمبر آف ٹیکس پیئر جو ہیں وہ بڑھیں، اور وہ خوش اسلوبی سے اپنے ٹیکسز کو پے کریں، جو کہ ایک قومی فریضہ بھی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ملک کے جتنے بھی قرضہ جات ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ملک کی جو آمدنی ہے، جو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ نمبر آف ٹیکس پیئرز کو بڑھانا اور ٹیکسز زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کرنا۔ اب زیادہ سے زیادہ کلیکٹیو جو ٹیکس ہیں وہ بزنس مین ہی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں جو مین بات یہ ہے کہ IMF نے پیچھے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو فروغ کریں، انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھائیں، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز کو جو ہے نا وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کو جب بڑھیں گے تو آٹومیٹک جو ٹیکس کٹتا ہے لوگوں کا، جو ڈیڈکٹ ہوتا ہے، وہ آٹو کٹ کے ریونیو میں جمع ہو جایا کرے گا، اس سے ملک کی ریونیو میں انکم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جس سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ جتنا بھی ایکسپورٹ بڑھے گی، ریونیو جنریٹ ہوگا، آپ کی مٹیریل یا جتنے بھی مال چیزیں ہیں وہ باہر جائیں گی، اور ریونیو جو ہے وہ پاکستان میں آپ کے خزانے میں آئے گا، اس سے بھی آپ کا جتنا بھی ریونیو ہے، جتنی بھی انکم ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور امپورٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی امپورٹ ہے وہ باہر سے آ رہی ہیں چیزیں وہ کم کریں، امپورٹ کم سے کم کریں، پاکستان میں لوکل مینوفیکچرنگ کی یونٹ بڑھائیں۔ مینوفیکچرر کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں لگائیں، چیزیں ادھر ہی پروڈیوس ہوں، ادھر ہی بنیں اور ادھر ہی یوز ہوں، بجائے کہ باہر سے آپ چیزیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب جب باہر سے چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور ڈالر باہر چلا جاتا ہے، اور جو مٹیریل پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے، جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں کاسٹ وائز مہنگی پڑتی ہیں، اور اس سے کاسٹ بھی ہماری انکریز ہو جاتی ہے اور مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم وہی چیزیں پاکستان میں پروڈیوس کر لیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں مہنگائی کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جو چیزیں پاکستان میں پروڈیوس ہوں گی وہ لوکلی طور پہ ہمیں کم قیمت میں میسر ہوں گی، اور اس سے ریونیو بھی ہمارا کم لگے گا، اور کم ریونیو میں ہم زیادہ چیزیں
प्रोड्यूस कर सकेंगे। उन्हीं वक्त साहब आखिर में ये भी बताइएगा कि मौजूदा टैक्स निज़ाम के जरिए हम गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं? जितने भी ताजर हजरात हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको सब्सिडी दें। जो ऐसे भी ताजर हजरात हैं जो इस तरह के बिजनेसमैन हैं जो आज तक टैक्स नेट में नहीं आए, मैं ये समझता हूँ कि उनको, क्योंकि वो लोग डरते हैं या उनकी कोई ब्लैक मनी है या वो टैक्स नेट में आना चाहते हैं फिर आते नहीं हैं, उनको कोई गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे या कोई इस तरह की कोई स्कीम दे कि वो अपना जितने भी ब्लैक मनी है उसको वो उस स्कीम के तहत जो कोई वो परसेंटेज गवर्नमेंट तय करे वो टैक्स नेट में जमा करवा दें और अपनी मनी को वाइट कर लें। उसके ज़रिए वो अपनी मनी वाइट भी कर लेंगे और ख़ुद वो टैक्स नेट में भी आ जाएंगे और नेक्स्ट वो अपने टैक्सेस प्रॉपर अदा करते रहेंगे। इससे नंबर ऑफ़ टैक्सेस भी बढ़ेंगे, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू के ज़रिए ही आप अपने कर्ज़ों को कम कर सकते हैं। मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतने एक्सपेंसेस आपके उससे मीट हो जाएंगे, तो फिर आपको बाहर से कर्ज़ा नहीं लेना पड़ेगा। आपकी यहाँ पे इनकम जो है वो कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मुल्क को, स्टेट को कर्ज़ा बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कर्ज़ों IMF के कर्ज़ों तले दब जाता है और कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि पाकिस्तान में इनकम की जनरेशन के लिए काम करे, ऐसी स्कीम्स दें, ऐसी पॉलिसीज़ दें कि वो इनकम को बढ़ा सके। इनकम की जनरेशन के लिए टीमें तश्कील दें कि वो पॉलिसी ऐसी बनाए कि वो किस तरीके से रेवेन्यू को, पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस पे अगर ज़्यादा काम किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला रेवेन्यू भी जनरेट होगा, मईशत भी बेहतर होगी और मुल्क भी इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जाएगा और कर्ज़ों से भी हमें निजात मिल सकती है। तो इसमें बतदरीज काम करने की मैक्सिमम तौर पे ज़रूरत है। तो इसको FBR को चाहिए कि पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर करे जो बिजनेसमैन के लिए, उसके बिज़नेस के लिए बेहतर है। पीछे जो हमने 2-3-4 साल में कोविड का स्लम गुजारा है, जिससे मईशत जो बिल्कुल पूरी दुनिया में कंट्रीज़ की तबाह हो गई थी, वो भी स्टैंड हो रही है। और अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया है कि मज़ीद आगे महंगाई का बहरान आ रहा है और महंगाई बढ़ने की तरफ जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें ये चाहिए कि पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूदा कैसर बुखारी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेंबर हैं लॉ टैक्स बार के। कैसर बुखारी साहब, हमारे मौजूदा टैक्स निज़ाम में आपको क्या खामियां और खूबी नजर आती हैं और किस तरह हम गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं? हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो टैक्स निज़ाम राइज है वो सारे का सारा बेस करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। पाकिस्तान में दो तरफ से टैक्स सिस्टम है, दो तरह के टैक्सेस हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपकी सेल और गुड्स के ऊपर होते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपकी इनकम के ऊपर होते हैं, जो कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह। और डायरेक्ट टैक्स आपके सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। हमारा जो टैक्स बेस है पाकिस्तान में, जो टैक्स बेस है वो ज्यादातर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर करता है, ठीक है, जो कि हमारे सेल ऑफ सर्विसेज हैं और सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है। आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, जैसे ही कमोडिटी सेल हुई आपको टैक्स कलेक्ट हो गया। और हमारी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें जो लोगों के साथ एक आगाही की मुहिम करनी चाहिए थी वो नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा दूरियां हैं। हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो इदारा है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी एफिशिएंट और इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हमारे आम टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लेके आ सके। किसी भी मुल्क में अगर आपको टैक्स का निज़ाम बेहतर करना है तो टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाना है, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है। आप पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ, सख्ती के साथ टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी टैक्स की पॉलिसीज को फ्रेंडली करना होता है।
2023 لاسٹ ایئر میں جو ہماری ٹیکس ریٹرنز ایک محتاط اندازے کے مطابق سبمٹ ہوئیں وہ 3.6 ملین تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے کم و بیش پاکستان میں. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 2022 میں جو ہماری ٹیکس ریٹرن فائل ہوئی وہ 5.6 ملین تھی. 20 لاکھ ریٹرنز کا گیپ ہے اس سال میں. اس کی ریزن سمپل ہے، گورنمنٹ کی سٹیبلٹی نہیں تھی. لاسٹ ایئر ہمارے ملک میں گورنمنٹ سٹیبل نہیں تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا ٹیکس کے اوپر، جو کہ ہمارا ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے پاکستان. پاکستان میں ہمیں ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن کو کمپیٹنٹ بنانے کی ضرورت ہے، ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور عوام کو ایک سادہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکس فائل کرنا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مس پرسپشن عام ہے کہ جی اگر آپ ٹیکس فائلر بن جائیں گے، ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں گے تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، آپ کو ٹیکس نوٹسز آئیں گے، آپ کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، آپ کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہمیں اس کانسیپٹ کو ختم کرنا، اور یہ ختم کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک اتھارٹی ہے جو میجر رول پلے کر سکتا ہے. ہم ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر، ٹیکس لائر، ہم ان کے ساتھ FBR کے ساتھ ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں. ہم ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، اور ہم ان کا میسج عوام تک پہنچاتے ہیں کہ آپ فائلر بنیں، آپ کو اس سے فائدہ ہے، آپ ٹیکس پے کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے، لا نہیں ہے، کوئی اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے جو illiterate پیپل ہیں وہ بھی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں انتہائی کم کاسٹ پہ. 1000 میں آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، اور وہ پراپر ٹیکس ریٹرن نہیں ہوتی. اس میں نہ تو آپ کی پراپر انکم ڈکلیئر کی جاتی ہے، نہ ایسٹ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو نوٹسز آتے ہیں، وہ نوٹسز سے آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. میں عوام سے بھی یہی اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اچھے ٹیکس پریکٹیشنر سے، ایک اچھے ٹیکس لائر سے، سرٹیفائڈ بندے سے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کروائیں. یہ ڈیٹا فیڈنگ نہیں ہے، یہ ایک پراپر لا ہے. لا کے اکارڈنگلی آپ کی ریٹرن فائل ہونی ہوتی ہے، آپ کے ایکسپینس ٹریٹ ہونے ہوتے ہیں، آپ کے جو ایسٹس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کے ٹیکس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ ہمارے کاشف انور صاحب ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بارہا اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ اپنے 2-4 ہزار روپے بچانے کے لیے کسی بھی ایسے نان سرٹیفائڈ بندے سے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کروائیں. دوسرا جو حکومت کے اینڈ پہ کام کرنے والا ہے اس کو ٹیکس ریٹ کو کم کریں، جو ٹیکس کا کمپلیکس سسٹم ہے اس کو فرینڈلی کریں. ٹیکس ریٹ بڑھا دینے سے وقتی طور پہ ریونیو تو آتا ہے، لیکن بہت سارے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ ٹیکس بیس سے نکل جاتے ہیں، وہ اپنی کنسیلمنٹ کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرنے کے لیے اپنی انکم کو ہائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں. ایک تو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر بھی لے کے آئیں، لوگوں کو انکم ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس بیس میں لے کے آئیں. BTB ایک زون ہے جس کا کام نئے ٹیکس پیئر کو سرچ کرنا اور ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. تو اس کو ایفیشینٹلی کام کرنا چاہیے، اس کے سیمینار ہونے چاہیے، اس کی آگاہی کی پوری مہم چلانی چاہیے. ہم ایز اے ٹیکس لائر ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس پالیسی میں حصہ بنیں گے. ہم ان کی سیمینار کے لیے اپنی ہر طرح کی جو پاکستان ٹیکس بار ہے، لاہور ٹیکس بار ہے، اس لیول پہ سپورٹ پوری کریں گے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو اور ہمارا پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے. بہت شکریہ کیسر بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.